नाजरीन वेलकम बैक। तो हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक से पहले हमने दो सवालात पर बात की थी। अब हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स है, गलतियां हैं जो पेरेंट्स से होती है और फिर इसका असर बच्चों के ऊपर ज़िंदगी भर के लिए रहता है, वो कौन से हैं? ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं और फिर माँ बाप अफसोस करते हैं। अगर पेरेंट्स मिस्टेक्स करने से पहले उनकी इस्लाह करने की या मिस्टेक्स उनसे ना हो इसकी कोशिश करें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि मेजर पेरेंटिंग मिस्टेक्स के बारे में अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो माँ बाप करते हैं वो है कंपैरिजन। एक बच्चे का दूसरे के साथ कंपेयर करना। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को मुख्तलिफ सिफ़ात और औसाफ के साथ, मुख्तलिफ आदतों के साथ पैदा किया है। अब हम ये चाहे कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चे की तरह बन जाए तो ये नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मुख्तलिफ ढांचे में ढाला है। अब आपके पड़ोस का कोई बच्चा है, वो आपके बच्चे के साथ एक ही स्कूल में जा रहा है, एक ही ट्यूशन में जा रहा है, उसके मैथ्स में 90% आ रहे हैं और आपके बच्चे के 60-70 आ रहे हैं। अब आप बच्चे को डांटते हैं कि देख फला सलीम साहब का बच्चा, उसके 90% आए और तुम भी उसी स्कूल में जाते हो, उसी टीचर के पास ट्यूशन जाते हो, फिर तुम्हारे इतने कम क्यों आए? कहीं ना कहीं जब हम इस तरीके से बच्चे को डांटते हैं तो बच्चे के जहन में एक सवाल पैदा होता है कि अब्बू अगर आपको वो इतना अच्छा लगता है तो उसी को पैदा करना था, मुझे क्यों पैदा किया? इस तरीके से सवालात उसके जहन में आते हैं, लेकिन वो अपनी ज़बान में उसका इजहार नहीं कर सकता है। होता यही है, जैसे कि आप बड़ों के साथ भी ये होता है। हमें इसका ख्याल, जैसे मिसाल के तौर पर, मिजाहिया तौर पर हम कभी कहते हैं आपके पड़ोस में से बाजू वाले सलीम साहब की बीवी ने बिरयानी बनाकर भेजी और आपके दस्तरखान पर जब वो बिरयानी आई, आप उंगलियां चाट कर खाने लगे और चाटते चाटते आपने अपनी बेगम से कहा, वाह सलीम साहब की बेगम ने क्या बिरयानी बनाई है। तो कहीं ना कहीं आपकी बीवी कह भी देगी, उसके पास तो ज़बान है, कि लाना था ना फिर सलीम साहब की बीवी को, मुझे क्यों लाए। तो ये कंपैरिजन हम अडल्ट्स को भी इफ़ेक्ट करता है, लेकिन हम जो है बच्चों को जब डांटते हैं और कंपेयर करते हैं तो इसको हम गौर नहीं करते। ये एक पेरेंटिंग मिस्टेक है। दूसरा, अगर हम कहें इंटरनल फाइट्स, माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं तो उनका ये लड़ना और लड़ने में कभी कभी नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल करना, ये बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। एक पेरेंटिंग मिस्टेक है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बच्चे ने कोई चीज़ मांगी और आपने फ़ौरन दे दी, कोई चीज़ मांगी फ़ौरन दे दी। इसमें होता यह है कि आप बच्चे को किसी चीज़ को हासिल करने का आसानी से सोर्स बन जाते हैं और बच्चा ये समझता है कि मुझे फिर दुनिया में कोई भी चीज़ चाहिए तो वो आसानी से मिल जाती है। और एक ज़माना जब आएगा जब उसे चीज़ें आसानी से नहीं मिलेगी और उसको चीज़ों को हासिल करने के लिए मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी, तब उसे बहुत तकलीफ़ होगी। इसीलिए इसमें एक 80-20 रूल कहते हैं कि बच्चा जब 100 मरतबा कोई चीज़ मांगे तो 80 मरतबा मना करिए और 20 मरतबा सिर्फ उसको दीजिए, तो इसकी वजह से ये आदत उसकी कम हो जाएगी। दूसरी एक बहुत अहम चीज़ जो बच्चों के ताल्लुक से है और बच्चों के बारे में एक बड़ा पेरेंटिंग मिस्टेक है, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बच्चों के साथ कभी कोई गेम खेलते हैं और गेम खेलते वक्त हमें इस बात का एहसास होता है कि हम बड़े होने की वजह से जीत जाएंगे वो गेम, तो हम जानबूझ के गेम में बच्चे से हार जाते हैं। ये कभी मत करिए। अगर आप बच्चे से खेलते वक्त हार गए तो बच्चे को जीतने की हैबिट हो जाएगी और फेलियर का डर उसके दिल में पैदा हो जाएगा। बच्चे को फेल होना और हारना भी सिखाइए। अभी तो आपकी वालिहाना शफकत जो है, माँ बाप की शफकत बच्चे के साथ लगी हुई है, इसलिए आप हार गए। कल जब वो दुनिया वालों का सामना करेगा तो उनके साथ उनकी शफकत आपके बच्चे के साथ नहीं है, दुनिया वाले हराएंगे। और अभी से आपने अगर उसको हारने की प्रैक्टिस नहीं करवाई तो कल वो दुनिया वालों के सामने हार कर टूट जाएगा। तो ये कुछ मेजर पेरेंटिंग मिस्टेक्स है। इसके अलावा भी कुछ मिस्टेक्स है, लेकिन ये है जैसे कि बच्चों की कंप्लेन करना, बच्चे की कंप्लेन किसी के सामने करना और किसी की कंप्लेन बच्चे के सामने करना, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मुज़िर है। आप किसी टीचर के बारे में बच्चे के सामने कहते कि वो तो बराबर पढ़ाती ही नहीं है, उस टीचर का अदब बच्चे के दिमाग से निकल जाएगा। या आपने बच्चे की
ایکسکیوزز، اس کی غلطیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دی کہ تمہارا بچہ تو بہت اچھا ہے، میرا بچہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، بالکل نکما ہے. بچے کی کمپلین کسی کے سامنے مت کریے اور کسی کی کمپلین بچے کے سامنے مت کریے. تو یہ ایسی کچھ پیرنٹنگ مسٹیکس ہے جو ہوتی بہت چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو بہت بڑا بلنڈر ہو جاتا ہے. اور ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا. جیسے کہ اگر ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی چچا تایا اور سب لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، اور شام میں کوئی باپ گھر پہ آتا ہے چاکلیٹس اپنی تھیلیوں میں چھپا کر اور پھر سیدھا اپنے روم میں جاتا ہے اور جا کر پھر بچے کو چاکلیٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی کو بتانا مت، یہیں پر کھا لے. تو یہ ہیبٹ جو ہے کسی کو نہیں بتانے کی اور چھپا کر کوئی کام کرنے کی، یہ آپ نے بچوں کے اندر پہلے ڈیولپ کی اور پھر وہ بہت سارے کام چوری چھپے کر لیتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے ہماری مسٹیکس کی وجہ سے آگے سفر نہ کریں. تربیت ایک ایسا الفاظ ہے جو کہ ہر انسان اپنے حساب سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے. تو اگر ہم تربیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا کیا تعارف رہے گا اور کیا اس کے اصول، کیا اس کے رولز رہیں گے؟ دیکھیے، تربیت کی بہت سارے لوگوں نے الگ الگ تعریفیں کی ہے. مجھے جو تعریف سب سے زیادہ پسند آئی، سلمان آصف صدیقی صاحب ہے، بہت اچھے اوریٹر ہے اور میں ان کو بہت سنتا ہوں. ان کی تعریف مجھے بہت پسند آئی. وہ کہتے ہیں تربیت نام ہے اپنی مرضی سے اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرنا آ جائے. اپنی مرضی سے اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرنا آ جائے، اس کا نام تربیت ہے. یعنی ہم کو اپنے بچوں کو کسی کام کو کروانے کے لیے فورس نہ کرنا پڑے، دباؤ نہ کرنا پڑے، زبردستی نہ کرنی پڑے، اس کو نہ بتانا پڑے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، بلکہ وہ اپنے اختیار سے سمجھے کہ میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے. وہ نماز اس وجہ سے نہ پڑھے کہ میرے والد کہہ رہے ہیں اس وجہ سے مجھے نماز پڑھنی ہے، بلکہ وہ نماز اس لیے پڑھے کہ نماز پڑھنا اچھی چیز ہے، یہ اللہ کی سب سے پسندیدہ عبادت ہے، اس وجہ سے مجھے نماز پڑھنی ہے. یہ چیز جب اس کے اندر آئے گی تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اچھی تربیت بچے کی ہوئی ہے. اب تربیت کرنے کے جو اصول ہے، یہ الگ الگ اصول بیان کیے گئے ہیں. اس میں 3 چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے بلڈنگ ریلیشن شپ. ہمارے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے ہے، یہ ہماری تربیت کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہماری تربیت کیسی ہے. اب ریلیشن شپ کے بھی الگ الگ طریقے ہیں. سب سے پہلے جو ریلیشن شپ جو ہے اس کو صرف کہتے ہیں کہ کیجول ریلیشن شپ، جس میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں صرف بچوں کے ساتھ اور بات کرتے ہیں، جس میں بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکشن کرنے میں فری ہوں. دوسرا ریلیشن شپ کا جو درجہ ہے جس میں بچہ اپنے پرابلمس بھی پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، صرف بات چیت نہیں کرتا ہے، اپنے پرابلمس بھی ڈسکس کرتا ہے، یہ دوسرے درجے کی ریلیشن شپ ہے. اور تیسرا درجہ جس کو بانڈنگ کہتے ہیں، جس میں ہوتا ہے ارج آف ٹوگیدرنس، یعنی بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہے، بچہ ماں باپ سے جدا ہونے کو تکلیف دہ ظلم سمجھے کہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، میں اپنے ماں باپ سے، تو یہ ارج آف ٹوگیدرنس ہے، یہ تیسرے درجے کا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ تمام چیزیں مل جاتی ہے کہ صحابہ کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا تھا. دوسری چیز جو تربیت میں بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے وہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی. ہم خود احتسابی کرنا بچوں کو سکھائیں. خود احتسابی کیسے کریں گے؟ بچہ اپنے آپ کو کڑے سوالات کرے. جیسے کہ انسان کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی خود احتسابی کیسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سخت سے سخت سوال کریں جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پر سیرت میں آپ نے دیکھا ہوگا حضرت حنظلہ کا واقعہ ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. حنظلہ منافق ہو گیا، بہت سخت سوال ہے اپنے آپ. اچھا، کوئی دوسرا حنظلہ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. حنظلہ اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے کہ کیا حنظلہ منافق ہو گیا؟ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو جنت اور جہنم کا تصور اس کے سامنے آتا ہے، گھر والوں کے پاس جاتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. تو کیا یہ نفاق ہے؟ نہیں. یہ کڑے سوالات. بچہ یہ سمجھے کہ بھائی میں نے کہیں اپنے ٹیچرز کے ادب میں کوئی کوتاہی کی، میں نے صحیح طور پر ان کا رسپیکٹ نہیں کیا. بچہ یہ سمجھے کہ میں نے ماں باپ کے ساتھ کوئی غلط کام کیا، ماں باپ کو جھوٹ کہا جو کرنا. تو یہ کڑے سوالات، سیلف اکاؤنٹیبلٹی جب اس کے اندر آتی ہے، بچے کے اندر جب آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ بچے کی صحیح تربیت ہو رہی ہے.
اور تیسری چیز ہے ریفلیکٹیو کنورزیشن. ہم اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں, اور ریفلیکٹیو کنورسیشن میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے لسننگ. ہم بچوں کو سنیں. جب ہم بچوں کو سنیں گے, اور سننے کے بھی الگ الگ طریقے ہیں. لسننگ ٹو دا ورڈس, ہم صرف بچوں کی بات کو سن لیتے ہیں. دوسرا ہے لسننگ ٹو دیئر نیڈس, ہم ان کی ضرورتوں کو سنیں کہ ان کی ضرورتیں کیا ہے, چاہے وہ زبان سے نہ کہے. اور تیسرا درجہ ہے لسننگ ٹو دیئر فیلنگس, ہم ان کے احساسات کو سنیں. جب ریفلیکٹیو کنورزیشن اسی طریقے سے ہوگا کہ ہم ان کو سن رہے ہیں اور وہ ہم کو سن رہے ہیں, تب یہ تربیت کے لیے بہت ہی بنیادی اصول ہے. اور دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کنٹرول کرنا تربیت ہے. کنٹرولنگ از ناٹ تربیت. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ریگولر مانیٹرنگ کرتے رہے کہ ہمارا بچہ کیا کرتا ہے, اٹھتا ہے, کیسے بیٹھتا ہے. ریگولر مانیٹرنگ کرنا یہ تربیت نہیں ہے. بچوں کو اپنے اختیارات میں آزاد رکھنا اور ان کو صحیح اور غلط کی تمیز کرنا سکھانا کہ بھائی کس طریقے سے صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے, یہ اصل تربیت ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں نے ابھی ریفلیکٹیو کنورزیشن کی بات کی, صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنے میں اتنے زیادہ آزاد تھے کہ وہ کچھ بھی پوچھ لیتے تھے. یہ آزادی اپنے بچوں کو دینا کہ آپ کو جو بھی سوال ہے آپ پوچھیے, ہم ماں باپ ہیں, ہم آپ کو صحیح گائیڈنس دیں گے. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جتنا اچھا کنورزیشن ہوگا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہم جتنا اچھا بچوں کو تیار کریں گے. اور ریلیشن شپ کے جو 3 سٹیجز میں نے بتایا, پہلا ہے ریپو بلڈنگ, دوسرا ہے ریلیشن شپ, اور تیسرا ہے بانڈنگ. ہم کس طریقے سے کریں گے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری تربیت کتنی زیادہ ہمارے بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے. مفتی صاحب, بہت آئی اوپننگ ڈسکشن رہا. یوں تو میں نے کہا کہ یہ آخری سوال ہے, لیکن ایک اور پوچھنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. یہ تربیت کرنے والوں کے کیا اوصاف ہونی چاہیے, کیا ان کے ویلیوز, کیا ان کے خصوصیات ہونی چاہیے؟ دیکھیے کتابوں میں اس سے متعلق 3 میم بتائے جاتے ہیں. جو تربیت کرنے والا مربی ہے اس کے اندر 3 میم ہونے چاہیے. پہلا میم ہے متقی, تقوی, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. تربیت کرنے میں ہمیں اللہ کا خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے گھر والوں کو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے گھر. تو یہ جو ڈر ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا, یہ تقوی اگر ہمارے اندر ہے تو ہم تربیت اچھی کر سکیں گے. اس کے اندر علم اور حکمت دونوں ہونا چاہیے. بچوں کو کیا علم ضروری ہے وہ دینا, اور کس حکمت اور دانائی کے ساتھ دینا, یہ بہت ضروری ہے. اور تیسرا میم ہے کہ تربیت کرنے والا جو مربی ہے وہ مخلص ہونا چاہیے. اور دیکھیے آپ دنیا کے تمام رشتوں کو دیکھ لیجئے, ماں باپ کا بچوں کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے یہ اخلاص سے بھرپور ہونا چاہیے. اگر اخلاص نہیں ہے, ماں باپ کی بچوں کی تربیت میں کوئی اپنی خواہشات چھپی ہوئی ہے, تو ان کا یہ تربیت کا جو ان کا تعلق ہے یہ کبھی اچھے سے قائم نہیں ہو سکتا ہے. تو مخلص ہونا چاہیے, متقی ہونا چاہیے, اور معلم ہونا چاہیے. اگر یہ 3 میم ہے تو ایک ماں باپ اپنے بچے کے بہترین مربی بن سکتے ہیں. مفتی صاحب, آپ کے اہم گائیڈ لائنس اور آپ کے وقت کے لیے ہم آپ کے بیحد مشکور ہیں. جزاک اللہ. شکریہ. الحمدللہ. ناظرین, تو ہم نے دیکھا کہ پیرنٹنگ کا رول اسلامک اینڈ ماڈرن پرسپیکٹیو سے مفتی صاحب نے ہمارے سامنے ہمارے ڈسکشن میں یہ بات رکھی, اور بیہیویئر آف پیرنٹس کا بچوں کے پریزنٹ میں اور فیوچر میں کس طرح پڑتا ہے, آپ نے واضح طور پہ اپنی بات سامنے رکھی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس ڈسکشن سے, اس گفتگو سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. جزاک اللہ.